नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नावल कोलतार सुना रहा हूँ। आज इसकी 11वीं किस्त और चैप्टर 9 का अगला हिस्सा सुनिए। चैप्टर 9 आलू का भुर्ता का अगला हिस्सा। भुर्ते का किस्सा बिल्कुल ही सर्द पड़ गया था। अक्सर क्या बल्कि रात को हमेशा घर से गायब ही रहते थे, लेकिन किसी रोज़ ऐसा भी होता था कि मेरी किस्मत जागती थी जो वो रंडी घर पर रहती थी और उस रोज़ मुझसे भुर्ते की फरमाइश होती। अब मेरी आदत सी हो गई थी कि जिस रोज़ वो आती ज़रूर दरवाज़े पर कान लगाकर बातें सुनती। एक रोज़ वो आई और मैंने उसके लिए अलावा भुर्ते के 2-3 चीज़ें खुद अपनी मर्ज़ी से पकाई और सब चीज़ों में अपने ख़ास नुस्खे और तरकीब से काम लिया। थी तो बहुत थोड़ी थोड़ी मगर बेहद खुश जायका थी। मैंने दरवाज़े पर कान लगाए तो खाना खाते ही मुझे बातों से मालूम हुआ कि वो उस रोज़ से तकाज़ा कर रही है कि पकाने वाली को मुझे दे दो। चुनांचे उसने कहा, ये भी कोई बात है कि आजकल कर रहे हो, आखिर उस नौकरानी को मुझे देते क्यों नहीं। ये कहकर उसने देर तक न मालूम क्या क्या बातें की और बड़बड़ाया की और न मालूम क्या जवाब मिले, लेकिन आखिर को उसने वादा ले ही लिया कि कल ज़रूर इस भुर्ता पकाने वाली कि कल ज़रूर इस भुर्ते को पकाने वाली मिल जाएगी। मैंने दिल में कहा, या इलाही, क्या सचमुच मुझे इस रंडी को दे देंगे? अगर वाकई खुश हो जाएं तो मुझको ये भी मंजूर है। इतने में खाना ख़त्म हुआ और मैं खटपट सुनकर चली आई। कोई आधे घंटे बाद फिर गई तो वहाँ फिर वही जिक्र था कि भुर्ता पकाने वाली को कल ज़रूर लाओ। वो ये कहकर उठे कि मैं अभी दरियाफ्त करके बताता हूँ कि कल उसे भिजवा सकूँगा या परसों। मैं ये सुनकर घबरा गई मगर दौड़कर अपनी चारपाई पर बरामदे में बैठ गई। घर में कोई न था। मैंने देखा कि वो सीधे मेरे पास आए। मैं खड़ी हो गई, मुझसे बैठने को कहा और ख़ुद दूसरी चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहे। मैं उसी तरह मुअद्दबाना तरीके से खड़ी थी कि फिर मुझसे कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गई, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था कि देखिए क्या कहते हैं। कुछ सुकून के बाद कहा, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। मैं चुप उसी तरह खड़ी रही कि वो बोले, मैं कल एक नौकरानी बुलाऊंगा, उसे तुम भुर्ता पकाना सिखा देना। मैं खुद पकाने को हाजिर हूँ। मैंने डरते डरते कहा, नहीं। कुछ झल्ला कर कहा, तुमसे जो कहता हूँ वही कर देना। बहुत अच्छा, मैंने कहा। इसके पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। ये कहकर मैं ज़रा करीब बढ़ी और वो खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया और कमर में दोनों हाथ डालकर बगल में मुंह देकर रोने लगी। महज चंद ही लम्हे गवारा किया कि अपने को ये कहकर छुड़ा लिया, खूब अच्छी तरह सिखा देना। मैं आंसू पोंछती खड़ी हो गई और वो चले गए।
مگر یہ خوشی تھی، خدا کی شان ہے کہ کہاں تو صورت دیکھ کر ہی چڑھ جاتے تھے، اور اب مجھ کو اتنی گستاخی کی اجازت اور کچھ نہ کہا۔ میں دل میں سوچا کہ اب کی مرتبہ کچھ دل کی بات بھی کہوں گی۔ مجھ سے سبھی نے تو کہا کہ تو بھرتے کی ترکیب نوکرانی کو مت سکھا، مگر میں نہ مانی۔ بار بار غور کیا اور سوچا، اور تیار بھی ہو گئی کہ نہ بتاؤں گی، مگر پھر بھی خیال آیا کہ انہوں نے تاکید سے کہا ہے ایسے سکھانا کہ کوئی شکایت نہ ہو۔ میں نے آخر طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں تو اپنے میاں کو دھوکہ نہ دوں گی۔ جو قسمت کا ہوگا وہ ویسے ہی سامنے آ کے رہے گا۔ میں نے خوب اچھی طرح اس نوکرانی کو ترکیب سکھا دی، لیکن یہ ضرور اس سے کہہ دیا کہ حتی الامکان تو اس ترکیب کو کسی کو نہ بتائیو۔ قصہ مختصر یہ ملازمہ سکھا پڑھا کر یہ کہہ کر پیش کی گئی کہ یہی بھرتا پکانے والی ہے۔ پہلے روز اس نے بھرتا یوں بگاڑا کہ بادام چکر نہ ڈالے اور کڑوا کر دیا۔ دوسرے روز جو اس نے پکایا وہ ذرا جل گیا، کیونکہ دھیمی آنچ پر نہیں پکایا گیا تھا۔ تیسرے روز جو اس سے مختلف سوال کیے گئے تو بھانڈا پھوٹ گیا کہ اصل پکانے والی کی بجائے دوسری عورت کو ہی بھیج دی گئی ہے۔ آئی گئی آفت میرے سر عجیب طرح آئی۔ رنڈیوں کے نخرے اور فرمائشیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اور پھر ان کے چونچلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محض اس بات پر وہ اتنا بگڑی کہ نامعلوم یہ خفا ہو کر رات ہی کو چلے آئے یا اس نے نکال دیا۔ قصہ مختصر، رات کے 12 بجے میرے اوپر آ کر پھٹ پڑے۔ میں سو رہی تھی کہ مجھ کو جگایا اور ترش لہجے میں کہا، کیوں جی، ہم نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں کانپ رہی تھی اور میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کس بارے میں؟ تم نے شاید اس عورت سے کہہ دیا جو اس نے وہاں جا کر کہہ دیا کہ میں تو بالکل نہیں ہوں، اور مجھے ایک دوسری عورت نے بھرتا پکانا سکھا کر بھیجا ہے۔ وہ پلنگ پر بیٹھے تھے اور میں کھڑی تھی۔ میں نے ایک دم سے بیٹھ کر پاؤں پکڑ لی اور کہا، آپ کے قدموں کی قسم، جو میں نے ذرہ بھر سکھایا ہو، خدا مجھے آپ کی خدمت نہ نصیب کرے جو میں نے ذرا بھی اس کو کسی طرح ورغلایا ہو۔ ذرا دیر چپ رہے، پھر پلنگ پر میرے ہاتھ سے اپنے پیر چھڑا کر دونوں ہاتھوں کے پنجے نیچے رکھ کر لیٹ گئے۔ میں اسی طرح کھڑی تھی۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، وہ عورت بالکل گدھی ہے۔ میں نے اس کو کس کس طرح سمجھایا تھا اور 5 روپے انعام دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے کہہ دیا۔ میں ازراہ ہمدردی یہ سن کر اس عورت کو برا بھلا کہنے کو اور کوسنے لگی کہ خدا کرے اس کو اس دغابازی کا اجر ملے۔ پھر چپ پڑے رہے۔ برسات کا زمانہ تھا، سرد ہوا چل رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید انہیں نیند آ رہی تھی، کیونکہ بڑی دیر سے بالکل اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ میں کھڑے کھڑے تھک گئی تو آہستہ سے پلنگ کی پائیتی آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور ہمت کر کے دھیرے دھیرے پاؤں دبانا شروع کیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جاگ رہے تھے۔ کچھ کلبلائے، پھر تو میں پائیتی پلنگ پر بیٹھ گئی اور اچھی طرح پاؤں دابتی رہی، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ میرا دل ہی نہ چاہتا تھا کہ ہٹوں، اور یہی جی چاہتا تھا کہ پاؤں نہ چھوڑوں۔ خدا کی شان تھی
کہ وہ اس کے روادار تھے، اور میرے لیے اس سے زائد خوش قسمتی کا بھلا اور کون موقع ہو سکتا تھا۔ قصہ مختصر، میں نے اسی طرح پاؤں دابتے رات کاٹ دی، اور مجھ کو ذرہ بھر تکان یا نیند نہ معلوم ہوئی، بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے وقت جلدی گزر گیا۔ صبح آنکھ جو کھلی تو کلبلا کر اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، ارے تم سونے نہیں گئیں؟ میں بھلا ایسا کیا جواب دیتی؟ جو تھا معاف کیجیے گا، میں بھلا اس کا کیا جواب دیتی؟ جوتا دوسری طرف دیکھنے لگے، تب میں نے اٹھا کر پائنتی سے پاؤں میں پہنا دیا۔ میں نے آنکھ کے گوشے سے صرف اتنا چرا کر دیکھا کہ میرے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جوتا پہن کر سیدھے باہر چلے گئے۔ 2 روز ہو گئے اور چپ سناٹے میں پڑے تھے۔ میں بار بار خبر منگاتی، معلوم ہوتا کہ چارپائی پر مغموم پڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں خوش تھی کہ رنڈی سے لڑائی ہو گئی؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ میرا کیا حال ہو گیا۔ خوش میں ضرور تھی، لیکن رنجیدہ بھی تھی۔ مجھے یہ خیال تھا کہ ان کی خوشی کا سلسلہ گیا، اور لہٰذا اب جو مجھے خوشی کی امید ہو چکی تھی وہ بھی منقطع ہو گئی۔ اس رنڈی نے صاف کہلوا دیا تھا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو اصل بھرتا پکانے والی کو نوکرانی دو۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بوجہ چند وہ نہیں مل سکتی۔ آخر کو رنڈی ہی ہاری، اور ہار کر اس نے کہلوا بھیجا کہ میں اپنی ضد چھوڑ دوں گی، بشرط یہ کہ روزانہ مجھے بھرتا پکوا کر بھجوا دیا کرے۔ میں دروازے پر کھڑی سن رہی تھی، اور اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ ایک بیاہتا بیوی کو خوش کر دینے والا تھا۔ ایک دم سے ڈانٹ کر اس کے نوکر سے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، کہہ دینا کہ اگر ان کو ضد کرنا آتی ہے تو ہم بھی بڑے ضدی ہیں۔ بجائے نکل جانے کے اس کمبخت نے رنڈی کی ماں کی طرف سے پیغام دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے فراق اور لڑکی کا برا حال ہے، مگر کمبخت اپنی ضد نہیں چھوڑتی، آپ کے لیے روتی بھی ہے مگر ضد بھی کرتی ہے، اور بڑی مشکل سے سمجھائے بجھائے اب اتنا راضی ہو گئی ہے کہ کہتی ہے کہ روزانہ بھرتا پکوا کر بھیج دیا کرے، مگر وہاں ایک نہیں سب کا جواب تھی۔ وہ آخر جھک مار کر چلا گیا۔ میں بڑی متفکر تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ طبیعت خراب نہ ہو جائے، اور دوسرے روز جب میں نے دیکھا کہ وہ کمبخت اپنی ضد پر بدستور اڑی ہوئی ہے تو آخر کو ہار کر میں نے جلدی بھرتا تیار کیا اور چپکے سے ان کے خاص ملازم سے رنڈی کے گھر بھجوا دیا۔ گھر کے ملازم جتنے بھی ہیں وہ دل سے میرے ہمدرد ہیں، اور بیچارہ بغیر کہے اسے دے آیا۔ یہاں ان کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، ویسے ہی اٹواٹی کھٹواٹی لیے ہوئے پڑے تھے، اور وہاں اس کی ضد جو پوری ہوئی تو وہ خود رات کو چلی آئی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کوئی بات نہ سنائی دی۔ دوسرے روز بھی میں نے بدستور چپکے سے بھرتا بھیج دیا، اور تیسرے روز بھی ایسا ہی کیا۔ میری طبیعت خوش ہو گئی کہ وہ پھر حشاش بھشاش گھومنے لگے، اور ایک مرتبہ مجھ سے بات بھی کی۔ چوتھے روز شاید وہاں ذکر ہوا ہوگا، جو ان کو معلوم ہو گیا کہ شکست دراصل انہیں ہوئی ہے
اب تک وہ اسی بھول میں تھے کہ میری ضد پوری ہوئی ہے. سیدھے میرے پاس آئے. میں سمجھ گئی کہ کچھ دال میں کالا ہے. میں نے ملازمہ سے اشارہ کر دیا. وہ دروازہ بند کرتی ہوئی بڑے مکان میں چلی گئی اور مکان خالی رہ گیا. آ کر پلنگ پر بیٹھ گئے اور حسب عادت نہایت تشروئی سے کہا، یہ تم 3 روز سے بھرتا بھیج رہی ہو؟ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور اپنی خطا کا اقبال کرتے ہوئے کہا، جی کیوں؟ آخر کیوں؟ نہایت ہی دبنگ آواز میں غصے سے میری طرف دیکھ کر کہا، آخر مجھ سے بغیر پوچھے یہ تم نے بھیجا ہی کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا سمجھ کے تم نے بھیجا؟ زور دے کر مجھ کو ڈانٹا. اس لیے، میں نے رکتے ہوئے کہا، اس لیے کہ کہیں آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے. تمہاری بلا سے. وہ جھنجھلا کر بولے. میں نے ایک دم سے زور سے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کیجیے، میرا قصور معاف کیجیے. یہ کہتی ہوئی میں روتی ہوئی ان کے قدموں کی طرف جھکی اور پیر پکڑ کر سر رکھ دیا. تھوڑی دیر تک کچھ نہ بولے. پھر میرا سر سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر دیکھنے لگے. مسکرا کر کہا، بے وقوف نہیں تو. شاید ان الفاظ میں بوئے محبت تھی کہ میں بےتاب ہو گئی اور ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر اس بری طرح روئی کہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر شاید گھبرا کر چلے گئے. دراصل بات یہ تھی کہ اس نامراد رنڈی سے بے طرح ان کا دل ملا ہوا تھا کہ کسی طرح اس کو بھولتے ہی نہ تھے. میں دراصل دل ہی دل میں اب خوش تھی کیونکہ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے اور مجھ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید میرے دن پھرنے والے ہیں. ادھر بھرتے کا جو راز کھلا تو پھر ناچاقی ہو گئی اور بھرتا جانا بند ہو گیا. 3-4 روز میں نے انتظار کیا. میں نے ارادہ کیا کہ باہر دیوان خانے میں آج رات کو ضرور جاؤں گی. چنانچہ میں نے خدمتگار سے چپکے سے کہلوا دیا کہ آج تو اجازت لے کر گھر چلا جائیو. چنانچہ ایسا ہی ہوا. میں نے ڈرتے ڈرتے باہر قدم رکھا کیونکہ اس سے قبل ایک مرتبہ ایسا کرنے پر میری وہ خبر لی جا چکی تھی کہ خدا کی پناہ میں نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی نہیں ہے. وہ حقہ پی چکے تھے اور ایک ہلکی سی ململ کی دلائی اوڑھے مسہری پر لیٹے ہوئے تھے. میں ایسے دبے پاؤں گئی کہ آہٹ تک نہ ہوئی. قریب پہنچ کر میں نے مچھردانی کا کنارہ اٹھایا تو چادر منہ سے ہٹا کر بولے، کون ہے؟ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور کچھ نہ بولی کیونکہ انہوں نے دیکھ ہی لیا تھا. پھر اسی طرح منہ ڈھک لیا. میں ہمت کر کے پلنگ کی پائنٹی بیٹھ گئی اور اپنا مشغلہ شروع کیا. تھوڑی دیر بعد سرک کر میں اچھی طرح بیٹھ گئی اور پاؤں دباتی رہی. آخر کو ہمت کر کے میں نے کہا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. کیوں؟ کیا ہے؟ چادر کو منہ سے ہٹاتے ہوئے پوچھا. مگر میں چپ رہی تو پھر کہا، آخر کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ آپ خفا تو نہ ہوں گے؟ میں نے آہستہ سے کہا، آخر کیا ہے؟ کچھ کہو تو، میرے اوپر رحم کیجیے. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ خوش ہوتے ہیں تو یہ سن کر کہ آپ خوش ہیں میں بھی خوش ہو جاتی ہوں. آپ کیوں اپنے دل کو رنج دیتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے دیا، خوش. میں نے مزاج کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، مجھ بدقسمت کا کیا ہے؟ آپ خفا ہو لیں گے، میں بھگت لوں گی.
جو چاہے میرا حال کیجیے گا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کل سے پھر بھرتا بھیجو گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا چاہے کچھ ہو، آپ کا رنج تو دور ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے کہا نہیں، مت بھیجنا، پھر آپ رنج کریں گے۔ میں نے سادگی سے کہا۔ اس کا جواب انہوں نے پھر دیا نہیں، اور پھر کچھ ٹھہر کر کہا جاؤ تم سو رہو۔ میں نے کچھ تامل کیا تو پھر یہی کہا